आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशंस पे। साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, साइट की स्पीड किस वजह से स्लो होती है। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोग इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं तो फिर आज का ये लेक्चर आप लोग पूरा देखिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये किस तरह वर्क करती है और किस तरह से हम लोग अपनी साइट की स्पीड को बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किल सीखो। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं आप लोगों को वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा था वो हमने ब्लॉक एडिटर के बारे में सीखा था। ब्लॉक एडिटर, क्लासिक एडिटर और गटनबर्ग एडिटर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अपनी साइट की स्पीड को बेहतर बनाना होगा। हमने इसी पे ही काम करना है और इसी के बारे में ही सीखना है आज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाऊंगा मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर आप लोगों की साइट अंडर 3 सेकंड में लोड हो रही है तो ये एक बहुत ही गुड स्पीड है आप लोगों की साइट की। फिर आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? 3 सेकंड से 5 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड से 5 सेकंड में अगर आप लोगों की साइट लोड हो रही है तो इसको हम एवरेज स्पीड कहेंगे। ये बेहतर स्पीड नहीं होगी, ना बुरी होगी ना बेहतर होगी, एवरेज होगी। फिर आती है बेड स्पीड। बेड स्पीड में क्या है? अगर आप लोगों की साइट 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रही है लोड होने में तो ये आप लोगों की साइट की स्पीड बुरी है, ये अच्छी स्पीड नहीं मानी जाती। ठीक है। अब इस स्पीड को चेक करने का क्या तरीका है? स्पीड को चेक करने का ये नहीं है कि हम बैठ के गिनते रहें कि स्पीड जो है ना हमारी साइट कितनी स्पीड ले रही है, कितनी स्पीड में हमारा पेज जो है ना लोड हो रहा है और हम टाइम देखते रहें। इस तरह नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? हमें कुछ साइट्स हैं जिन पे हम जाके अपनी साइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट की स्पीड को चेक करने के लिए fast.com होता है। वहाँ पे जब हम उसे चेक करते हैं तो वो हमें बता देता है कि आप लोगों की इंटरनेट की स्पीड इतनी आ रही है। इसी तरह हमें वेब पेज स्पीड के नाम से ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये यहाँ पे जाके हमने कोई लिंक पेस्ट करना होगा तो उस पे हमें ये पता चलेगा कि हमारी साइट की स्पीड क्या चल रही है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। एक ये वेबसाइट है, और भी मैं आप लोगों को वेबसाइट्स बता दूँ, ये वेबसाइट भी है। ठीक है। इस वेबसाइट पे भी आप लोग अपनी साइट की स्पीड देख चेक कर सकते हैं। और ये वेबसाइट भी है, इस पे भी आप लोग अपनी साइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे ये रोक रहा हूँ ताकि अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो ये आप लोग अपना नोट्स बना लें इसको देख के। ठीक। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे आके मैं इसको भी साथ में ओपन कर लेता हूँ। इसको भी मैंने ओपन कर दिया। ठीक है। ये दो ओपन्स हो गई हैं साइट्स। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे कोई लिंक डाल के चेक करूँगा। सैगल मोटर्स वालों का मैं लिंक यहाँ पे ऐड करूँगा और इनकी स्पीड चेक करते हैं कि इनकी क्या स्पीड आ रही है और इनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। मैं यहाँ पे भी आके इनका डाल देता हूँ यूआरएल और इससे भी टेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब मोबाइल पे जो है ना, अब इसके देखें ये वेब पेज वाइटल्स जो हैं। अब ये वेब पेज वाइटल्स क्या होते हैं? जैसे एक इंसान होता है ना, इंसान जब हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे उसका बीपी, उसका शुगर लेवल, उसका टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। या जब वो सर्जरी करा रहा होता है तो सर्जरी से पहले उसके ये सारे टेस्ट होते हैं एक इंसान के, एक ह्यूमन के। जैसे जी वगैरह देखी जाती है, उसके लंग्स को देखा जाता है कि वो एनेस्थेसिया बर्दाश्त कर सकेगा नहीं कर सकेगा। तो वो इंसान के वाइटल्स होते हैं और यहाँ पे ये वेबसाइट के वाइटल्स हमें बताता है कि वेबसाइट के वाइटल्स क्या होते हैं। तो इसमें ये मोबाइल पे दिखा रहा है। ठीक है। अब ये इसने फेल्ड कर दिया। फेल्ड क्यों कर दिया देख लेते हैं कि क्यों फेल्ड किया है इसने। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये फेल्ड करार दे रहा है, वाइटल्स फेल्ड है, यानी कि
वेब कोर वाइटल्स फेल्ड हैं। अब अगर 80 से ऊपर होगी तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, वो अच्छा दिखाएगा। एसईओ बेस्ट है, एसईओ अक्सर आप लोगों की भी ग्रीन रहेगी। कुछ ऐसे होंगे जिनकी एसईओ भी डाउन चल रही होगी, ठीक है। फिर एक्सेसिबिलिटी आ जाती है। अब ये नीचे अगर आए हम, तो नीचे बहुत सारी चीज़ें ये दिखा देगा। अब इंडेक्स स्पीड है, ये जो अपना इंडेक्स स्पीड आ रही है, ये टोटल ब्लॉगिंग टाइम आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना देखना मस्ट होती हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर में नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बहुत डिटेल से हो जाता है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को समझाने लग जाऊं तो तकरीबन 4-5 घंटे की जाके एक लेक्चर बनेगा, तब जाके। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई है कि साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, ये एक बहुत ह्यूज टॉपिक है, बहुत डीपली टॉपिक है। और इस डीपली टॉपिक को हम डीप में जाके समझेंगे, तब जाके हम अपने स्पीड और अपनी परफॉर्मेंस को हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि आप लोगों की साइट की स्पीड को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, ठीक है। वो चीज़ें क्या होती हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। अभी इन चीज़ों का ये, अगर जो जो इस चैनल पे नए लोग हैं जो कि वर्डप्रेस या वेबसाइट सीखना चाह रहे हैं, जिनको आज से पहले वेबसाइट के बारे में इतना नहीं नॉलेज, या वो इतनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बिल्कुल नए हैं और अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों की समझ ही नहीं आनी। मैं जितना आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये थोड़े टेक्निकल चीज़ें हैं, आप लोगों को इतनी आसानी से इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। अब ये देख लें, ये यहाँ पे दिखा रहा है ऑप्टिमाइज DOM साइज। अब ये क्या चीज़ है, इसकी आप लोगों को कोई समझ आ रही है? नहीं आ रही ना। यही मैं कहता हूँ कि आप लोगों को अभी इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ें बाद में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, इनको सीखेंगे। टॉपिक ये डिटेल का टॉपिक है। अगर मैं सिर्फ साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे ही काम करूँ ना, तो यूँ समझें कि इस पे एक अलग कोर्स रेडी हो सकता है। ये इतना डिटेल का टॉपिक है, तो इतने डिटेल के टॉपिक को आज के इस लेक्चर में हम कवर नहीं कर सकते। मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। तो इसमें क्या है, इसमें मैं आप लोगों को आगे जाके अभी समझाता हूँ कि आप लोगों की स्पीड को देखने के लिए आप लोग किन किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। अब ये है टोटल ब्लॉकिंग टाइम, ठीक है। यानी कि ये 0 ms सेकेंड में भी इनकी साइट अपलोड हो रही है, ठीक है। अब देखें, अब इनकी परफॉर्मेंस 91 हो गई, ठीक है। 91 इनकी परफॉर्मेंस आ रही है डेस्कटॉप पे, और मोबाइल पे कितनी आ रही है? मोबाइल पे 74 आ रही है, जबकि दोनों पे ही बेहतर आनी चाहिए थी ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ें कह रहा हूँ। फिर आ जाए नीचे, तो यहाँ पे आने के बाद अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आप लोग अपनी साइट की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। या अगर आप लोगों की साइट की स्पीड स्लो है, तो आप उनमें से कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको चेक कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आप लोगों की साइट की स्पीड क्यों स्लो है। इस पे आ जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है, वो है होस्टिंग। आप लोगों ने होस्टिंग किससे ली है, किस कंपनी से ली है, और होस्टिंग सप्लाई करने वाली कंपनी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो ये जो है ना, ये आप लोगों की इसको डिस्टर्ब कर सकती है, आप लोगों की साइट की स्पीड को डिस्टर्ब कर सकती है। होस्टिंग एक बहुत अहम चीज़ है साइट स्पीड को बेहतर करने के लिए। फिर आ जाती है होस्टिंग टाइप। होस्टिंग टाइप में ये है कि आप लोगों के पास होस्टिंग कौन सी है। आप लोगों के पास शेयर होस्टिंग है, आप लोगों के पास VPS होस्टिंग है, आपके पास वर्डप्रेस होस्टिंग है, आपके पास डेडिकेटेड होस्टिंग है। अब फॉर एग्जांपल कि आप लोगों के पास शेयर होस्टिंग है, ठीक है। आप लोगों के पास शेयर होस्टिंग है, शेयर होस्टिंग पे वो शेयर होस्टिंग के मुताबिक ही आपको स्पीड दिखाएगा। अब यूं समझें कि आपके पास एक 70 cc बाइक है। अब 70 cc बाइक है, तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वो स्पीड फॉर्च्यूनर के बराबर की दे।
یا آپ کو سپیڈ جو ہے نا وہ ایک 1500 سی سی گاڑی کے برابر کی دے، تو وہ تو پاسبل نہیں ہے نا۔ جو 70 سی سی کی بائک ہے اس نے 70 سی سی کے حساب سے ہی آپ کو سپیڈ دینی ہے۔ وہ اب جہاز تو نہیں بن جائے گی نا کہ وہ 70 سی سی کی بائک ہے تو وہ 1500 سی سی کے حساب سے آپ کو سپیڈ دینے لگ جائے گی، یا وہ فارچونر کے برابر کی آپ کو پاور اور سپیڈ دے گی، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اپڈیٹس۔ اپڈیٹس آپ لوگوں نے اپنی سائٹ پہ اپڈیٹس چیک کر لینی ہے کہ آپ لوگوں کی سائٹ پہ اپڈیٹس تو کوئی نہیں آئی ہوئی، جیسے کہ مثال میں اپنے ڈیش بورڈ میں آتا ہوں، تو یہاں پہ جب آپ لوگ اپنے ڈیش بورڈ میں آئیں گے تو ڈیش بورڈ میں آنے کے بعد یہاں دیکھیں، یہاں پہ اپڈیٹس لکھے ہوئے آپ اپڈیٹس والے سیکشن میں آ جانا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو نیچے کئی اپڈیٹس اگر آئی ہوئی ہیں فار ایگزامپل، تو آپ لوگوں نے اپڈیٹس کو فوراً کر لینا ہے، اپڈیٹس کو پینڈنگ میں نہیں رکھنا، کیونکہ یہ بھی آپ کی سائٹ کی سپیڈ کو سلو کرنے میں ان کا بڑا رول ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے بعد ہوتے ہیں تھیمز۔ یوں سمجھیں کہ یہ جو فیکٹر جیسے میں نے ہوسٹنگ کا بتایا نا، اس میں تھیمز کا بھی بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت ہی بڑا فیکٹر ہے آپ لوگوں کی سائٹ کی سپیڈ کو فاسٹ یا آپ لوگوں کی سائٹ کی سپیڈ کو سلو کرنے میں تھیمز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید کام کیا ہو ایکسٹرا تھیم پہ۔ ایکسٹرا تھیم میں دکھا دیتا ہوں کہ کیا تھا۔ یہ ایلیجنٹ کا ایک تھیم تھا، ایلیجنٹ کا تھیم تھا، اس میں تھا ایکسٹرا۔ ایکسٹرا تھیم ایک ہیوی تھیم تھا، یہ ایک اولڈ تھیم تھا، یہ کافی ہیوی ہوتا تھا۔ تو اس کو جب یہ جب اپلائی ہوتا تھا تو اس میں اکثر جب ہم لوگ سائٹ کی سپیڈ کو چیک کرتے تھے تو سائٹ کی سپیڈ بہت ڈاؤن دکھاتی تھی، جو کہ یہ پرفارمنس ہے نا، یہ پرفارمنس اکثر یا تو 19 آ رہی ہوتی تھی، یا 20 آ رہی ہوتی تھی، یا 15 آ رہی ہوتی تھی، یہ اس طرح دکھا رہا ہوتا تھا۔ تو جیسے ہی ہم ایکسٹرا تھیمز یہاں پہ جو ہمارا ایکٹیو ہوتا تھا ہم اسے ڈی ایکٹیو کرتے تھے، اور ڈی ایکٹیو کر کے ہم اس کو ریفریش کرتے تھے پیج کو، تو وہی سپیڈ جو ہے نا وہ 80 ہو جاتی تھی یا 80 پلس ہو جاتی تھی۔ تو کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جو ایکسٹرا تھیم ہے، ایکسٹرا تھیم ایک ہیوی تھیم ہوتا تھا، یہ کوئی عام تھیم نہیں تھا، یہ ہیوی تھیم تھا۔ اب ایکسٹرا کو ہٹا کر اگر ہم اس پہ یہاں پہ اگر آپ لگا لیتے جنریٹ پریس، جنریٹ پریس جو ہے نا وہ ایک لائٹ ویٹ تھیم تھا یہ والا، اس کو جب ہم ایکٹیو کر لیتے تھے تو ہماری سائٹ کی سپیڈ آٹومیٹکلی بڑھ جاتی تھی۔ آپ لوگوں کو اندازہ یہ ہو گیا ہوگا کہ تھیم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایلیمنٹر کی میں بات کرنا چاہوں گا، یہ جب ہم لوگ ایلیمنٹر کو سیکھیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب ایلیمنٹر کے لیے جو ڈیزائن ہوا ہے وہ ہے ہیلو ایلیمنٹر ہے، یہ ایک اچھا تھیم ہے جو کہ ایلیمنٹور کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر میں کام ایلیمنٹور پہ کر رہا ہوں اور میں تھیم یہاں پہ کوئی اور ایکسٹرا ہیوی قسم کا تھیم ایکٹیو کر لوں، تو اس سے بھی میری سائٹ کی پرفارمنس پہ بہت زیادہ فرق آئے گا۔ ٹھیک ہے، سائٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ بگڑ جائے گی۔ تو تھیمز کا جو ہے نا وہ سائٹ کی سپیڈ سے بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پلگنز۔ پلگنز میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اب بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مختلف چیزیں اپنے پاس جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ضرورت کے لیے کام آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ اپنے پاس جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سائٹ کے حساب سے بھی پلگنز کا یہی رول ہے۔ اگر آپ لوگوں کو فار ایگزامپل سائٹ پہ آپ لوگوں کو فیس بک میسنجر کا فنکشن چاہیے، اور واٹس اپ کا بھی فنکشن چاہیے، اور ایکس کا بھی فنکشن چاہیے، تو اس کے لیے آپ نے ایک ہی پلگن، آپ لوگ کوشش کریں کہ اس میں ایک ہی پلگن آپ نے انسٹال کرنا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ میسنجر کا الگ پلگ انسٹال کر لیتے ہیں، ورڈ پریس کا الگ پلگ انسٹال کر لیتے ہیں، ایکس کا الگ پلگ انسٹال کر لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو بہت زیادہ پلگنز آپ لوگ انسٹال کر لیتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی سپیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ پلگن یہاں پہ جو فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پیچھے آپ کے
سائٹ کی آپ کی جو سرور ہے اس سے ریم بھی لینی ہے، اس سے بینڈ وڈتھ بھی لینی ہے، اس سے ڈسک اسپیس بھی انہوں نے کور کرنی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ آپ کی جو سپیڈ ہے اس کو سلو کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ صرف ضرورت کے پلگنس یوز کریں، ایکسٹرا پلگنس کبھی بھی اپنی سائٹ پہ نہ رکھیں۔ اب جیسے کہ یہ ہیں، میں یہاں پہ پلگنس میں آتا ہوں، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں اس کو بھی ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں۔ اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا جس میں نے یہ سارا سیٹ اپ کر کے دکھایا تھا، تو لیکن جب میں نے یہ بائی کیا تھا تو اس میں بائی ڈیفالٹ مجھے یہ سارے پلگنز اس میں ملے تھے۔ میں نے کیا کیا، میں نے ان سارے پلگنز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ کیوں ڈی ایکٹیویٹ کر دیا؟ اس وجہ سے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا کیونکہ یہ سارے پلگنز جو میرے اس میں پڑے ہوئے ہیں ورڈ پریس میں، یہ جگہ گھیر رہے ہیں اور یہ میری سپیڈ کو سلو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان سب کو میں نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا کیونکہ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو جن پلگنس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کو بھی ایکٹیویٹ کیے پڑے ہوتے ہیں، جس سے بہت برا افیکٹ پڑتا ہے آپ کی سائٹ پہ، اور آپ کی سائٹ کی سپیڈ بہت سلو ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ امیجز اور میڈیا، اس سے جو ہے نا اپنے سائٹ کی سپیڈ کو سلو کر دیتے ہیں۔ اب امیج اور میڈیا سے کیسے سلو کر دیتے ہیں؟ اب فار ایگزامپل آپ لوگ اپنی سائٹ پہ ایک امیج ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، تو امیج بہت سارے لوگ کیا کریں گے، فار ایگزامپل یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ میں لکھتا ہوں پکسل، ٹھیک ہے، پکسلز امیج کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ جیسے آئیں گے، یہاں پہ اگر آپ لوگ کوئی امیج فار ایگزامپل آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، تو یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور بہت سارے اکثر نیو جو سیکھنے والے ہوتے ہیں، جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو یہ سمجھنے میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ یہاں سے یہ پکچر جیسے ہی یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ فری ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں فوراً، جبکہ وہ اکثر کی ایسی عادت بھی ہوتی ہے، وہ اوریجنل فائل میں پکچر کو ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل میں اس اوریجنل فائل کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، تو دیکھیں کہ یہ کتنے ایم بی کی فائل بنتی ہے۔ میں آتا ہوں یہاں پہ، جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا، اس کو کلک کرنے کے بعد میں سائٹ پکچر پہ کلک کرتا ہوں، تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو فائل سائز آئی ہے یہ 1445 کے بی کی آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 MB سے زیادہ کی یہ فائل ہے۔ 1 MB سے زیادہ کی فائل ہے، تو جب آپ لوگ اتنی ہیوی فائل ڈالیں گے تو آپ کی سپیڈ تو سلو ہوگی۔ اگر آپ لوگ شیئر ہوسٹنگ پہ ہیں تو آپ کی سپیڈ تو آلریڈی سلو ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ 1 MB میں 1024 کے بی، یعنی کہ 1024 کے بیز کا 1 MB بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنے کا 1 MB بنتا ہے، اور 1 KB میں کیا ہوتا ہے، یہ 1024 بائٹس کا 1 KB بنتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ ڈائریکٹ اتنی ہیوی قسم کی پکچرز اٹھائیں گے اور اپنی سائٹ پہ دیتے جائیں گے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کی سائٹ کی سپیڈ کتنی سلو ہو جائے گی، کیونکہ سائٹ میں ایک پکچر تو نہیں لگتی کہ ایک پکچر لگتی ہے، سائٹ میں تو مختلف پیجز میں مختلف پکچرز لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کی جو یہ پکچر ہے، یہ آپ لوگوں کو کتنی جگہ گھیرے گی۔ تو اتنی جگہ گھیرنے کے بعد جب یہ پکچر آپ لوگوں کی سائٹ پہ آئے گی، تو ظاہر ہے اس نے سلو تو ہونا ہے۔ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بجائے یوٹیوب کا لنک ڈالنے کے، جو یوٹیوب ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا لنک ڈالنے کے، وہ شیئر ہوسٹنگ پہ بھی اس طرح کی ویڈیوز ڈال دیتے ہیں۔ اب اس طرح کی ویڈیوز پہ جب وہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ آ رہا ہے، وہ کوشش کریں گے کہ ہماری سائٹ پہ ویڈیو بالکل صحیح آئے، اور وہ فل ایچ ڈی یا کواد ایچ ڈی یا 4K الٹرا ایچ ڈی میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، اور ڈال کے وہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب ایڈ جو کر دیتے ہیں تو وہ ویڈیو کتنے کی آتی ہے؟ اب فار ایگزامپل میں اس کو میں کرتا ہوں الٹرا میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سائز کی ویڈیو بنے گی۔ حالانکہ بالکل چھوٹی سی ویڈیو ہوگی، آئی تھنک یہ زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ کی ہوگی یا 2 سیکنڈ کی ہوگی، لیکن اس کا سائز آپ لوگ چیک کریں۔ اب یہ دیکھیں، 231 MB کی یہ سائز ہے، 231 MB کا یہ سائز ہے
جو کہ یہاں پہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے. اگر آپ لوگ اتنی ہیوی قسم کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اپنی سائٹ پہ ایڈ کریں گے تو آپ کی تو پرفارمنس واقعی سلو ہوگی، آپ کی تو اسپیڈ واقعی سلو ہوگی. تو آپ لوگوں نے کبھی بھی ایسے نہیں کرنا. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے، میں ویب سائٹ کھولتا ہوں. یہ اس ویب سائٹ کو آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے اور اس ویب سائٹ کو آپ لوگوں نے کھولنا ہے. اس کو آپ لوگ کھولیں گے. یہ جب اوپن ہو جائے گی تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ لوگوں نے پکچر ایڈ کرنی ہے. اب یہ اس کو جب میں آؤں گا یہاں پہ اوپن کروں گا تو یہ دیکھیں یہ پکچر کو مزید جو ہے نا یہ 1 MB کی پکچر ہے نا، یہاں پہ جو اوریجنل سائز دکھا رہا ہے 1 MB کی دکھا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ کمپریس کر رہا ہے پکچر کو. اس نے پکچر کو کمپریس کر کے 960 KB کا بنا دیا. ٹھیک ہے، 960 KB کا اس نے پکچر کو سائز کو بنا دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں. تھوڑا میں زوم کروں گا. یہ دیکھیں انہوں نے اس نے 960 KB کا اس پکچر کو، جو کہ 1 MB کی پکچر تھی جس کا سائز تھا 1024 KB اس کا سائز تھا. اس نے سائز کو کم کیا اور سائز کو کم کر کے اس نے 960 KB کر دیا. ٹھیک ہے، 960 KB کر دیا. تو اس سے کیا ہوا، اس سے پکچر کمپریس ہو گئی. اب کمپریس ہونے کے بعد میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑا. پکچر کوالٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پکچر کوالٹی جیسی ہے سیم ہی رہے گی. میں ڈیسک ٹاپ پہ ہی سیو کرتا ہوں اسے، تاکہ یہاں پہ ڈال دیتا ہوں تاکہ پکچر مکس نہ ہو. یہاں پہ یہ اس نے فائل میں کنورٹ کر دیا. میں کیا کروں گا، میں اس فائل کو کھولوں گا. یہاں پہ میں اس کو کیا کروں گا، ایکسٹریکٹ کر دوں گا. ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد یہیں پہ اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں پکچر میں ہی، یہیں پہ ہی ایکسٹریکٹ کیا. تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سیم پکچر کھل گئی. کوئی اس نے پکچر کی کوالٹی کو ڈاؤن نہیں کیا، ویسے کی ویسے ہی ڈاؤن نے صرف اس کا جو اس کو کمپریس کر کے اس کے سائز کو کم کر دیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے پکچر کا PNG. ٹھیک ہے، یہ ایک ہیوی فارمیٹ ہے. پھر JPG ہے. ٹھیک ہے، JPG ہے، PNG ہے. اب جو نیکسٹ جنریشن کی امیجز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں ویب پی کے نام سے. ٹھیک ہے، ویب پکچرز کو کہتے ہیں ویب پی کے نام سے. اب میں کیا کروں گا، میں کروں گا اس کو کنورٹ. اب کنورٹ کرنے کے لیے میں اس سائٹ پہ جاؤں گا. آپ لوگوں نے بھی اس سائٹ پہ آ جانا ہے. اس سائٹ کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ جو ہے نا آپ نے اس کو امیج کو کنورٹ کرنا ہے. آپ نے چوز فائل کرنی ہے. چوز فائل کرنے کے بعد جو میں نے پکچر وہاں پہ کی تھی، جس کو میں نے کمپریس کیا تھا اس پکچر کو، یہی ہے نا جی، اس پکچر کو میں نے کیا تھا کمپریس. ٹھیک ہے، کمپریس کرنے کے بعد میں اس کو اوپن کروں گا. اوپن کرنے کے بعد میں اس کو کروں گا کنورٹ. ٹھیک ہے، کنورٹ میں اس میں کروں گا اس کو ویب پی میں کنورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کو میں کر دیتا ہوں کنورٹ. آپ لوگوں نے بھی سیم اسی طرح ہی اس کو کنورٹ کر لینا ہے. کنورٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس نے سائز کو مزید جو ہے نا کم کر دیا. وہی پکچر اس نے یہاں پہ سائز میں آپ لوگوں کو دکھاؤں، یہ دیکھیں سائز کو مزید اس نے کم کر دیا. یہ 605 اس نے سائز کو کر دیا. اب میں اس کو پکچر کو ڈاؤن لوڈ کروں گا.
ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو میں کہاں پہ رکھوں تاکہ پکچر مکس نہ ہو. میں یہاں پہ پکچر کا کوئی نام سلیکٹ کر دیتا ہوں. سیو کیا. یہاں پہ جب آپ سیو کریں گے تو یہ اس طرح کے گوگل کے لوگوں کے ساتھ آئے گی. یہ پکچر آپ لوگ اپنی سائٹ پہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نیکسٹ جنریشن ویب سائٹس کے لیے ہی یہ پکچر کو اس طرح کی اس میں کنورٹ کر دیتا ہے. جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ ویب پی کے نام سے، یہ ویب سائٹس کے لیے ہی خاص کر ڈیزائن ہوتا ہے. تو یہ پکچر کو اس طرح سے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں پکچر کو دیکھ لیتا ہوں کہ پکچر کی کوالٹی کیا ہے. اب دیکھیں کوئی پکچر کی کوالٹی بھی چینج نہیں ہوئی، سیم پکچر کی کوالٹی ہے. یہ تو بھی بہت زیادہ زوم ہو گیا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے جو اتنا زیادہ پکچر کو زوم کر کے دیکھے گا ویب سائٹ پہ. کوئی بھی نہیں دیکھتا، صرف وہ اس طرح سے اسکرولنگ کرتے وقت ہی دیکھتے ہیں. اچھا، آپ لوگوں نے جب یہ کر دیا اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس کا سائز فار ایگزامپل بڑا ہے تو آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے اس کو کنورٹ کر لینا ہے. آپ لوگ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور یہاں پہ کمپریس دوبارہ سے اس کو کر دیجئے گا. اگر آپ لوگوں کا سائز بڑا ہے، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سائز بڑا ہے اس کا. اب یہاں پہ اس کا سائز دیکھیں 620 کے بی ہے. ٹھیک ہے، ویب پی پہ سائز 620 کے بی آ رہا ہے اور اس نے کیا کر دیا، اس نے 529 کے بی بنا دیا. 529 کے بی کا اس نے بنا دیا. 529 کے بی کی اس نے پکچر کو بنا دیا. اب یہاں پہ میں اس کو سیو کرتا ہوں. سیو کرنے کے بعد میں آتا ہوں اپنے اس میں جو میں نے فائل وہ کی تھی اس میں آتا ہوں تو اس میں ابھی تک یہ آ گئی فائل. دیکھیں سیم کوالٹی ہے، کوئی خراب نہیں ہوئی کوالٹی، کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ جو تیار ہوئی ہماری پکچر، یعنی کہ پہلے آپ لوگوں نے پکچر ڈاؤن لوڈ کی ہے یہاں سے آپ لوگوں نے پکچر ڈاؤن لوڈ کی ہے اور پکچر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس پکچر کو کمپریس کیا. یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے پکچر کو ٹینی پی این جی پہ آ کے کمپریس کیا. کمپریس کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس پکچر کو کنورٹ کیا. یہاں پہ آپ لوگوں نے پکچر کو کنورٹ کیا ڈبلیو ویب پی پہ آپ لوگوں نے اس فارمیٹ کو کنورٹ کیا پکچر کو. اور پھر آپ لوگوں نے دوبارہ جا کے ٹائنی پی این جی پہ پکچر کو کمپریس دوبارہ کیا. وہ کمپریس کرنے کے بعد پھر جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس جو امیج آئی ہے، جو رزلٹ آپ لوگوں کے پاس آیا ہے، پھر وہ آپ لوگ اپنی سائٹ پہ اگر یوز کریں گے تو آپ لوگوں کی سائٹ کبھی بھی سلو نہیں ہوگی میڈیا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آئی سمجھ آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کی سائٹ کبھی بھی میڈیا کی وجہ سے سلو نہیں ہوگی. اور آپ لوگوں نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ لوگ ویڈیو دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ یوٹیوب کا لنک اوپر دیں، وہاں سے کاپی لنک کرنا ہے. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کبھی ایسے بھی نہیں کرنا کہ اگر یعنی کہ پکچر کسی ویب سائٹ پہ لگی ہوئی ہے، فار ایگزامپل جیسے سیگل موٹر کی میں نے ویب سائٹ کھولی تھی. اب ان کی ویب سائٹ پہ ایک امیج لگی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو اچھی بھی لگ رہی ہے، آپ لوگوں نے وہاں سے امیج اوپن کی اور وہاں سے اوپر سے گوگل کا لنک یہاں سے اٹھا کے اپنے ورڈ پریس میں ڈال دیا. وہ غلطی کبھی بھی نہ کیجیے گا، اس لیے نہ کیجیے گا تاکہ اگر کبھی بھی انہوں نے وہ امیج ڈیلیٹ کی تو آپ کی ویب سائٹ سے بھی وہ امیج ڈیلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کا بہترین آپشن یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی ہے اس کو آپ لوگوں پہلے کمپریس کریں. کمپریس کرنے کے بعد جب وہ کمپریس ہو جائے ٹائنی پی این جی پہ کمپریس ہو جائے، اس کے بعد اس کو کنورٹ کر لیں. کنورٹ کرنے کے بعد بھی اگر اس کا سائز بڑا آ رہا ہو اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا سائز مزید چھوٹا کریں تو اس کو دوبارہ ٹائنی پی این جی پہ آ کے سائز کے لیے کمپریس کریں تو اس کا سائز کم ہو جائے گا. جیسے یہ ابھی 529 ایم بی کی ہو گئی، پہلے یہ امیج آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ 1 ایم بی سے بھی زیادہ کی تھی. میں نے کمپریس کیا، کمپریس کے بعد کنورٹ کیا، اس کے بعد دوبارہ کمپریس کیا تو اس کا سائز جو ہے نا 529 کے بی رہ گیا.
اور اس کو جب آپ اپنی سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگوں کی سائٹ پہ میڈیا کی وجہ سے آپ لوگوں کی سائٹ کی سپیڈ کبھی بھی کم نہیں ہوگی. یہ چیز آپ لوگوں نے خصوصی دیکھنی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ امیج ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگ جو بھی امیج ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کہ میں یہاں سے کوئی امیج ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، میں یہاں سے اس امیج پہ آتا ہوں، تو یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے فری امیج ڈاؤن لوڈ پہ کلک نہیں کرنا. اگر آپ لوگ فری امیج پہ کریں گے تو اوریجنل سائز میں آپ کی پکچر دیکھیں، اوریجنل سائز پہ کلک ہے، اوریجنل سائز پہ ہی امیج ڈاؤن لوڈ ہوگی. اور لارج پہ آ کے بھی آپ نے کلک نہیں کرنا، آپ نے اس کو میڈیم پہ سیٹ کرنا ہے. میڈیم پہ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے. اسمال پہ نہ کیجیے گا، بہت کم ہو جائے گا سائز، اور پکچر بھی ہو سکتے ہے بلری ہو جائے. تو آپ لوگوں نے آ کے میڈیم پہ اس کو کرنا ہے. بہت سارے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اگر لارج پہ کریں گے تو ہماری پکچر بڑی آئے گی، یعنی کہ اس طرح جو یہ پکچر دکھ رہی ہے نا یہ بڑی آئے گی. اگر ہم اسمال کریں گے تو پکچر چھوٹی سی آئے گی ہمارے پاس، جیسے چھوٹی سی پاسپورٹ سائز امیج ہوتی ہے اس طرح کی آئے گی. اور اگر ہم میڈیم کریں گے تو ہمارے پاس میڈیم سائز کی امیج آئے گی، جبکہ اس طرح نہیں ہے. یہ پکچر آپ کی جس سائز کی بنی ہوئی ہے اسی سائز کی ہی آئے گی، صرف میموری سائز ہے وہ آپ اس کا کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کم یا زیادہ ہوتا ہے، باقی جتنا پکچر کا سائز ہے وہ کم نہیں ہوگا، وہ سیم ہی رہے گا. اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد آتے جاتے ہیں کیشے. اب کیش جو ہے نا، کیش تو پوری دنیا کو پسند ہے. کیش جو ہے ہر کسی کو دنیا چلی کیش پہ رہی ہے، لیکن یہ وہ والا کیش نہیں ہے، یہ ہے کیشے. یہ کیشے جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے نا سوری آپ کی ویب سائٹ کو سلو کر دیتی ہیں. اب کیشے کیا ہیں؟ اب ایک انسان کی ایک ہیومن باڈی کی مثال لے لیں کہ جب آپ لوگوں کے نیلز بڑے ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کے بال بڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگ انہیں کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ لوگ جو ہے نا اگر صاف ستھرائی نہیں ہوتی، آپ لوگ میلے کچیلے گھومتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہیں، صحت بھی اس سے خراب ہوتی ہے، اور آپ ہائیجینک بھی نہیں ہوتے. تو آپ لوگوں کو کافی دشواری آتی ہے، مختلف بیماریاں آپ پہ اٹیک کرتی ہیں. اسی طرح سائٹس پہ بھی کچھ ایکسٹرا کیشز، یعنی کہ سائٹ کی کچھ گندگی ہوتی ہے جو سائٹ پہ پڑی ہوتی ہے، جو آپ کی سائٹ کی ہیلتھ کو، آپ کی سائٹ کی سپیڈ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے کیشے کا پلگن انسٹال کرنا ہے. پلگنس کے ذریعے آپ نے کیشے کی فائلز کو آپٹیمائز کرنا ہے. تو اس سے جو ہے نا آپ کے جو گندگی ہوگی سائٹ کی وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی سائٹ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. تو اس کو کیا ہے، اس کا یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں. آپ لوگوں نے پلگن میں آنا ہے. پلگن میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے ایڈ پلگن پہ آنا ہے، اور یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے کیشے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں یہیں سے کاپی کر لیتا ہوں، اور یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے. تو جب آپ لوگ اس پیسٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ مختلف کیشز آ گئے. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کون سا پلگن بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے، آپ لوگوں کو کون سا کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو پلگن ہے WP آپٹیمائز، یہ کون سا تھا؟ یہ اپ ڈرافٹ جو بیک اپ کا پلگن تھا، یہ اس فیملی کا پلگن ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہی آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس سے آپ لوگ جو ہے نا اپنی سائٹ کی سپیڈ کو بہتر کر سکتے ہیں. لائٹ سپیڈ کیشے ہے، اس طرح یہ سپر پیج کیشے ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے یہ اپنا سپیڈ آپٹیمائزر ہے. یہ جو ہے نا اس طرح کے پلگنس ہیں. اور فار ایگزامپل میں اس ایک پلگن کو ہی انسٹال کر لیتا ہوں نا، صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ میری سائڈ میں کچھ ہے تو نہیں. وہ کیا اس کو کرے گا، پرفارمنس جو ہے نا یہ بہتر ہی دکھا رہا ہوگا. اگر میں اس کی پرفارمنس صرف آپ کو چیک کرا دوں تو میں اس کی پرفارمنس آپ کو دکھا دیتا ہوں، جو کہ اس ٹائم بالکل پرفیکٹ آ رہی ہوگی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اس پلگن کو انسٹال کرنے کا ابھی کوئی خاص جواز نہیں بنتا، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو انسٹال کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی سائٹ پہ، اگر آپ لوگوں کی سائٹ سلو ہے یا آپ لوگوں کی سائٹ سلو ورک کر رہی ہے اور کافی دیر سے لوڈ ہو رہی ہے،
تو آپ لوگ اس کے ذریعے بھی اپنے اسپیڈ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں میری ہر چیز 100 آ رہی ہے، پرفارمنس بھی 100 ہے، ایسیسیبلٹی بھی 100 ہے، بیسٹ پریکٹس بھی 100 ہے، SEO بھی 100 ہے، سب کچھ میرے پاس 100 آ رہا ہے۔ تو مجھے جو ہے نا ایسی چیزوں کے اب یہ چیزیں ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، کیونکہ میرے پاس آلریڈی پرفارمنس 100 شو کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں آتا ہوں، اس کو میں ایکٹیویٹ کرتا ہوں۔ تو اس کو جیسے ہی آپ ایکٹیویٹ کریں گے آپ کے پاس یہ آ جائے گا یہاں پہ WP آپٹیمائز کے نام سے۔ آپ لوگوں نے اس کے ڈیٹا بیس میں آنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کہہ رہا ہے اسٹارٹ، اس کو اسٹارٹ کر لیں، ان سب کو اسکپ کر دیں، اس کو بھی اسکپ کر دیں، یہ سارا آپ لوگوں نے اسکپ کر دینا ہے، اسکپ کر دینا ہے۔ اسکپ کرنے کے بعد گو ٹو سیٹنگز میں آنا ہے۔ تو گو ٹو سیٹنگز میں جیسے ہی آئیں گے یہاں پہ یہ ڈیٹا بیس ہے، ڈیٹا بیس میں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، آپ نے یہاں سے ان سب کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ رن آپٹیمائز پہ کلک کریں گے۔ رن آپٹیمائز پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کی یہ جو چیزیں یہاں پہ ایکسٹرا ہوں گی یا جو کچرا جمع ہوگا آپ کی سائٹ پہ، وہ ساری چیزیں آپٹیمائز ہو جائیں گی، اور آپٹیمائز ہونے کے بعد آپ کی وہ جو ایرر جو ہوں گے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد امیجز پہ آ جانا ہے، یہاں پہ بھی کوئی خاص ایسی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ پریمیم ہے، یہ پریمیم ہے، اس کو ایسے ہی آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے، کوئی خاص اس پہ وہ نہیں کرنا۔ کیشے پہ آ جانا ہے، تو کیشے پہ آنے کے بعد آپ نے یہ انیبل پیج کیشے، اس کو آپ لوگوں نے آن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آن کریں گے تو یہ جو ہے آپ لوگوں کی جو ساتھ ساتھ گندگی جمع ہوگی اس کو یہ ختم کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ منیفائنگ پہ آ جانا ہے۔ منیفائنگ پہ آنے کے بعد انیبل منیفائنگ آپ نے کر دینا ہے اس کو لازمی۔ تو اس کو آپ گوگل انالائسس میں نہیں جا پائیں گے کیونکہ یہ پیڈ ہے۔ پرفارمنس پہ آ جائیں گے تو پرفارمنس پہ یہ دیکھیں، اس کو آپ لوگوں نے انیبل نہیں کرنا، انیبل 404 ڈیٹیکٹر کو آپ نے نہیں کرنا۔ سیٹنگ میں آنا ہے، سیٹنگ میں کوئی خاص ایسے نہیں ہے، جیسی سیٹنگ ہے آپ نے سیم ٹو سیم ایسے ہی رہنے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کو میں بھی انسٹال کر دوں گا کیونکہ میرے اس سائڈ میں کوئی ایسے ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اس کو ایکٹیویٹ رکھوں، اور اس کو بھی میں یہاں پہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میرے پاس ابھی ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا۔ تو جب میری سائٹ میں کوئی ڈیٹا ہوگا یا میری سائٹ سلو ہوگی تب مجھے اس پلگن کی ضرورت پڑے گی، ورنہ ایسے مجھے اس پلگن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کی جو کیشے والے پلگن ہے نا، یہ آپ لوگوں کی HTML فائلز میں جو بھی کچرا ہوگا، آپ لوگوں کی CSS فائل میں جو کچرا ہوگا، آپ لوگوں کی GS فائل میں، JS فائل میں جو کچرا ہوگا، یہ اس کچرے کو ختم کرے گا، اس کو ریموو کرے گا اور آپ لوگوں کی سائٹ سپیڈ کو بہتر بنائے گا۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دینا چاہوں گا۔ ویسے تو یہ چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی اسائنمنٹ لگے گی۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے فوڈ آرڈر کیا ہوگا، کئی بار فوڈ پانڈا کے ذریعے کیا ہوگا یا کسی اور برانڈ کے ذریعے کیا ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے فوڈ آرڈرنگ پلگن، یہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے۔ اس سے آپ لوگوں نے ایک فوڈ آرڈرنگ کی ویب سائٹ بنا کے مجھے دکھانی ہے۔ مجھے یہ نہیں پسند کہ آپ لوگ جو ہے نا اس میں کس ٹائپ کی امیج ڈالیں یا کس ٹائپ کی نہیں ڈالیں، اس سے میرا کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سائٹ کی خوبصورتی پہ کام نہیں کرنا، آپ لوگوں نے سائٹ کے پلگنز پہ کام کرنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس میں پراپر جو آپ لوگوں نے ایٹم ڈالے ہوئے ہوں فوڈ کے، وہ پراپر آرڈر ہو سکیں، آرڈر پلیس بھی ہو سکے، آرڈر کنفرم بھی ہو سکے، اور آرڈر شپمنٹ کے لیے ریڈی بھی ہو سکے۔ تو یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ایک فوڈ ڈیلیوری کی ویب سائٹ بنا کے دکھانی ہے۔ جب آپ لوگوں اس میں بنائیں گے، آپ لوگوں کو اس میں مشکل آئے گی، تب میں آپ لوگوں کو یہ ساری کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے اور کس طرح سے نہیں بنتی۔ لیکن آپ لوگوں نے فوڈ ڈیلیوری کی ویب سائٹ بنا کے مجھے دکھانی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ تھی جو کہ آپ لوگوں کو دینی تھی۔ فوڈ آرڈرنگ کی فوڈ آرڈرنگ کے پلگن مل جاتے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ فوڈ آرڈرنگ سرچ کروں پلگن میں تو کاپی کریں، اپنی سائٹ پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ایڈ پلگن کریں۔ ایڈ پلگن کرتے ہی یہاں پہ پیسٹ جب کریں گے تو یہاں پہ فوڈ آرڈرنگ کے مختلف پلگنز آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، ریسٹورنٹ مینیو، آن لائن فوڈ آرڈرنگ ہے، یہ ہے۔ تو انہی سے ہی آپ لوگوں کی فوڈ آرڈرنگ کی ویب سائٹ بنے گی۔ تو آپ لوگوں نے ایک فوڈ آرڈرنگ کی ویب سائٹ بنانی ہے جس میں پراپر آرڈر پلیس ہو سکے، ایڈ ٹو کارٹ ہو سکے، اور آرڈر کنفرم ہو کے شپمنٹ بھی ہو سکے۔ یہی ہے کہ سائٹ کی سپیڈ کو دیکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جس میں نے بتایا کہ اگر آپ لوگوں کی سائٹ 3 سیکنڈ کے اندر ہی لوڈ ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی سپیڈ ہے۔ اگر آپ لوگوں کی سائٹ جو ہے وہ 3 سے 5 سیکنڈ کے اندر لوڈ ہو رہی ہے تو یہ ایک ایوریج ہے، نہ اچھی ہے نہ بری ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کی سائٹ 5 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم لے رہی ہے تو یہ ایک بری سپیڈ ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ لوگ اپنے سائٹ کی سپیڈ کو کن کن سائٹس پہ، کن کن ویب سائٹس پہ چیک کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے یہ آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کے جو سائٹ کی سپیڈ کو ڈیگریڈ کرنے والے فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں، جس سے آپ لوگوں کی سائٹ کی سپیڈ افیکٹ کرتی ہے، جس میں ہوسٹنگ ہے، ہوسٹنگ ٹائپ ہے، اپڈیٹس ہیں، تھیمز ہیں، پلگنز ہیں، میڈیا ہے۔ اور میڈیا میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئرلی سمجھائی ہے کہ کس ٹائپ آپ لوگوں کو کتنے سائز کے امیج کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، اور ویڈیو کو بھی آپ لوگوں کو کس طرح سے کرنا چاہیے۔ پھر فارمیٹس میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے، پی این جی جو ہے وہ ہیوی فارمیٹ کہلاتا ہے، پھر جے پی جی ہے، پھر جو نیکسٹ جنریشن کا جو فارمیٹ ہے وہ ویب پی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ آپ لوگوں نے جو امیج ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو آپ لوگوں نے میڈیم سائز میں امیج ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، نہ کہ لارج میں کرنی ہے، نہ کہ اسمال میں کرنی ہے، نہ کہ اوریجنل میں کرنی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے امیج کو کمپریس کرنا ہے، کمپریس کرنے کے بعد کنورٹ کرنا ہے ویب پی میں۔ ویب پی میں کنورٹ کرنے کے بعد اگر امیج کا سائز پھر بھی تھوڑا بڑا آ رہا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس کے سائز کو مزید کمپریس کر کے کم کرنا ہے۔ لیکن یہ ضرور دیکھیے گا کہ اگر اس میں آپ لوگوں کی امیج کی کوالٹی خراب ہو رہی ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو بس ویب پی پہ ہی اپلوڈ کرنا ہے، پھر آپ لوگ اسے دوبارہ کنورٹ کرنے کے بعد دوبارہ کمپریس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی آپ لوگوں کو یہ میں نے سمجھایا کہ کس ویب سائٹ پہ آپ لوگ جا کے پکچر کو کمپریس کریں گے یا کنورٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ کیشے کے پلگن جو ہے نا، کیشے جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ کن کن چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں آپ کی سائٹ سے، جس میں ایچ ٹی ایم ایل میں جو کچرا بن جاتا ہے اس کو، جو سی ایس ایس فائلز میں کچرا بن جاتا ہے اس کو، جو جے ایس فائلز میں کچرا بن جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دی ہے فوڈ ڈیلیوری کی ویب سائٹ کی، یعنی کہ فوڈ آرڈرنگ ویب سائٹ کی۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو بہت اچھے سے کلیئر ہوا ہوگا، بہت اچھے سے آپ لوگوں کو سائٹ سپیڈ آپٹمائزیشنز کے بارے میں معلومات ملی ہوگی اور آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔